बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरी तरफ से आज आपको जुमे का दिन मुबारक हो। अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे। अपडेट्स आपको खबरें दूं, फिर तफसील से बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद एक और अदालत खान को वीडियो लिंक पर तलब कर रही है। अगली तस्वीर की आप तैयारी कर लें। खान की तस्वीर का दूसरे दिन भी टॉप ट्रेंड है। ये सहर, ये जादू ख़त्म नहीं हो रहा। अवाम के जज्बात में आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। काजी फायस आउट, नया चीफ जस्टिस आ रहा है, कल हलफ उठाएंगे। तहरीक इंसाफ को भी बड़ी खुशखबरी, 9 मई के तकरीबन तमाम लोग रिहा हो चुके हैं। यास्मीन राशिद, उमर चीमा की ज़मानत भी आज मंजूर होगी। और इमरान खान टीम में एक बड़ी तब्दीली भी करने जा रहे हैं। वो क्या है वो बताता हूँ आपको। फैसल वाडा, मुस्तफ़ा कमाल तौहीन अदालत सुप्रीम कोर्ट में तलब। और काजी फायस जो कमिश्नर चट्ठा पर ताबड़तोड़ हमले। और जो इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी नई हिकमत अमली 139 MPA तैयार किए, यानी 148 का इलेक्शन है। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तैनाती भी अदालत में चैलेंज हो चुकी है। 190 मिलियन पाउंड के बारे में बड़ी अहम कुछ खबरें भी हैं। और चीफ जस्टिस ने जो कुछ वज़रा को भी लाहौर हाई कोर्ट में बुलाया। पंजाब की चीफ मिनिस्टर मैडम ने दोबारा वर्दी भी पहन ली। इस वर्दी पर कितना खर्चा आया। और सोशल मीडिया का एक बड़ा अहम मनसूबा बेनकाब, किस पर पाबंदी, ट्विटर समेत। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आज आ गई। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से जो एक बड़ी खबर, और भारत के बल्कि भी ओवरसीज़, उन्होंने भी बड़ी हलचल मचाई है। दोनों मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। लेकिन सबसे पहले देखें, इसमें कोई शक नहीं कि आज से 2 हफ्ते पहले हम मायूस थे। हम लोग मायूसी दफन करने की बड़ी कोशिश करते रहे, लेकिन ये अंगड़ाइयाँ लेके उठ जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद मदम होती थी। ताकतवर दोबारा अरूज पर नज़र आते थे, सामने को नज़र नहीं आता था। हम लोग कोशिश करते रहे इस हालात में अवाम का हौसला ना टूटे, लेकिन दिमाग कुछ और कहता था, दिल कुछ और कहता था, ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और नज़र आते थे। बज़ाहिर लगता था जालिम जीत रहा है, खान हार रहा है, तहरीक इंसाफ हार रही है, लेकिन आंखें देख रही थी, दिमाग सोचता था, दिल नहीं मानता था। 8 फरवरी को जिस तरह अवाम ने हौसला दिया, फिर अब मखसूस नशिस्तों में जो मामला हुआ, 2/3 अक्सरियत रुकी, जजेस डट के खड़े हुए। इस्लामाबाद के 6 जजेस ने इस्टेब्लिशमेंट को तिगनी का नाच नचाया। अतर मिनुल्लाह, अख्तर मोहसिन कियानी, बाबर सत्तार जैसे लोग खड़े हुए, जिनका नाम नहीं ले सकते, आज उन्हें अदालतों में बुलाया जा रहा है। शौकत बसरा ललकार रहा है, बाकी लोग बातें कर रहे हैं। जो ताकतवर जिन्हें हम कहते थे, अब वो इतने ताकतवर नहीं रहे कि एक तस्वीर भी बर्दाश्त करें। 24 घंटों में जो आवाम जागी, ये अल्लाह का निज़ाम है। जब भी मायूसी की तरफ जाते हैं, वो एक छोटा सा तोहफा भेज के इस कौम को दोबारा ताकत देता है। जैसे वो वीडियो गेम खेलते हुए बोनस मिलता है ना आपको, दूसरी लाइफ लाइन, ये वही मामला है। खान की इस तस्वीर को तस्वीर ना समझे, ये कहत और बंजर ज़मीन पर खुशहाली में बारिश की तरह की नेमत अल्लाह की तरफ से आई। जिस तरह उस ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं, इसी तरह खान की तस्वीर रिलीज़ होने के बाद अब तक ताकत के ईवानों में आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। मैंने सोचा था अब ये नीली शर्ट की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं क्या करूँ, खान की तस्वीर देख कर लोग सदके खैरातें कर रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, सिलसिला रुक ही नहीं रहा। वो इमरान अफजल की ट्वीट देखी, 1.5 लाख रुपए शौकत खानम को जमा करवा रहे हैं। खान के नाम पर लोग बकरे, मुर्गियाँ, मिठाइयाँ, मतलब दीदारे मुर्शद भी बड़ा ट्रेंड। इस तस्वीर पर लोग सदके निछावर कर रहे हैं। अब खान बाहर आकर वज़ीर आज़म बन गया तो हकीकी मानों में डॉलरों, पाउंडों, दिनारों, रियालों की तो बारिश होगी। और ये कोई या शेख अल मदद वाले नहीं, ये आम पाकिस्तानी देंगे पूरी दुनिया में मजदूरी करके जो पैसा कमाते हैं। फिर ये नीली शर्ट पर मैं बात करता हूँ तो मुझे जनरल बाजवा की नीली शर्ट भी याद आ जाती है। वो भी फ्रांस गया था, वहाँ क्या इंजाम हुआ था वो भी बार बार सोच आती है। लेकिन मैं सोचता नीली शर्ट की बात नहीं करूँगा, लेकिन क्या करूँ, कोई और पोस्ट दोबारा लोग छोड़ते ही नहीं। 24 करोड़ लोग उस खान के ऐसे दीवाने हैं। दूसरे दिन भी टॉप ट्रेंड यही बना हुआ है तस्वीर का, खान का। अब अगली पेशी का सोच सोच कर इन्हें होल उठ रहे हैं। अतर मिनुल्लाह के बारे में खबर जो आई है ना, वीडियो लिंक पर अगर खान को ना बुलाया जाता तो वो फिजिकली पेश करने का मामला, इस खबर पर कंपनी ने घबरा के आपको पता है वीडियो लिंक पर पेश किया। अब अगली जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, वो भी अब इमरान खान को इस वीडियो लिंक पर बुलाने का हुक्म दे रही है। अरशद जावेद जज जो है इंसदाद दहशतगर्दी के, उन्होंने कहा कि बारहा कहा वीडियो लिंक पर पेश नहीं किया जा रहा, आइंदा समात में ना हो तो तौहीन अदालत लग जाएगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट को देख लिया उन्होंने, अब लोगों को हौसला आ रहा है। जजेस आपको पता है अब ये इनकार कर नहीं सकते। तौहीन अदालत का मामला पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने शुरू किया है। अब ये इंसदाद दहशतगर्दी भी शुरू करेगी, तो एक बड़ा पंडोला बॉक्स इनके लिए खुल चुका है। और यही वो हौसला हिम्मत है, खौफ का बुझ जो खान के तहत तोड़ना है। और ये खान की तस्वीर देखें, ये वीडियो अभी नहीं आई, वरना जंगल के बादशाह को तमाम शाके खाके अभी सर पर खाक बांध कर, जुम्मे के दिन है वैसे भी, आज तो खुसूसी दुआएं मांग रहे हो कि तस्वीरें रुक जाए खान की। वीडियो लिंक पर खान जहां मौजूद था, ये आपको बताऊं 6 लोग थे वहाँ, 3 कमरे अदालत में, और एक तो इमरान खान के साथ था, 2 सिस्टम पे थे, एक देख रहा ऑब्जर्व कर रहा था। तो हुकूमत अब नया मनसूबा ये बना रही है कि अब पाकिस्तान की पुलिस को ये अहकाम दे कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम मोबाइल फ़ोन्स, कैमरे अब अगली समात पे लाजमी बनाना है, किसी के पास ना हो। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँ, अगली तस्वीर भी आएगी और वीडियो भी आएगी। ये जितनी मर्जी कोशिश करें, उसकी वजह रोकने वाले लोगों में से 80% खान के हमदर्द है। ये भी मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ। ये खुशबू है, इसे आप नहीं रोक सकते। ये रोशनी है, इसे आप नहीं रोक सकते। जिस तरह वो हल्की सी किरण अंधेरे में आती है ना, तो वो पूरे का पूरा अंधेरा उड़ा देती है, अंधेरे पे हावी होती है। इसी तरह
خان اور اس کی ایک تصویر، اس کی یہ آواز، یہ پورے سسٹم پر حاوی ہے. یہ آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، یہ امید کی کرن ہے عوام کے لیے. 24 گھنٹے ہو گئے عوام ابھی تک اس عشق کے خمار سے نکل ہی نہیں رہی. دیکھیں پینافلیکس بنا کے لوگوں نے دودھ کی سبیلیں لگا دی. کبھی آپ نے تاریخ میں ایسا دیکھا؟ ان کو تو عوام کے رد عمل سے خدا کی قسم سبق سیکھ جانا چاہیے کہ اتنی محبت تو بڑی سے بڑی حکومتیں سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے. خود نجم سیٹھی کہہ رہا ہے کہ 76 سال کی اسٹیبلشمنٹ حکومت کو پہلی دفعہ کسی نے اگر چیلنج اسٹیبلشمنٹ کو کیا ہے جس کے ساتھ پاکستان کی ساری عوام کھڑی ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کریں اور کریں کیا. ان کے بزرگ مہر ان کو شیخ مجیب اور بھٹو کی مثال دیتے ہیں. بڑی بڑی میٹنگز میں جب بیٹھتے ہیں یہ گیم کھیلتے ہیں جی، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. خان کو نظروں سے اوجل کر دو، اس کی آواز بند کر دو، اس کی تصویر دکھانا بند کر دو، لوگ بھول جائیں گے. جیسے ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا، مطالعہ پاکستان تک اس کا نام اڑا دیا کتابوں میں سے. نتیجہ کیا نکلا؟ بے نظیر بھٹو پاکستان آتے ہی الیکشن سویپ کر گئی اور اسی بے نظیر کو انہوں نے راستے سے ہٹایا بھی. لیکن پھر کیا ہوا؟ حکومت پھر اسی ذوالفقار بھٹو کے نام بھی بنی ہوئی. سندھ میں آج بھی وہ موجود ہے، دیکھ لیں. شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی آج بھی بنگلہ دیش کی وزیر اعظم ہے. تو جن کے باپ دادوں کے نام کتابوں میں آپ غدار لکھواتے رہے، تصویریں چھپواتے رہے، یہ وہ آج کہاں ہیں اور آپ کہاں ہیں؟ یہ طاقتور حلقے اپنے آپ کو کہتے ہیں. ایک تصویر سے ان کا خوف دیکھیں. تحریک انصاف کی اب ٹیم کے بارے میں بھی آپ کو خبر دوں، خان تبدیلی کرنے جا رہا ہے اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے. کل خان کی جو ملاقاتیں ہوئی، اعظم سواتی تھا، سالار خان کاکڑ تھا، روف حسن شبلی، فراز وغیرہ. شیر افضل مروت کو شو کاز نوٹس کا اس نے جواب تو دے دیا ہے. اب عمران خان جانتے ہیں کہ شیر افضل کے بارے میں جو خبریں عمران خان تک پہنچ رہی ہیں کہ پارٹی ڈسپلن کا معاملہ اپنی جگہ، شو کاز نوٹس میں جو ظاہر ہے وہ پارٹی کے حساب سے انہوں نے ٹھیک کیا. جو بھی شندانہ گلزار کو بھی عمران خان بلا رہے ہیں ان سے پوچھنے کی پارٹی کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں انہیں ٹھیک کیا جائے. لیکن ابھی شندانہ تو کہہ رہی ہے اسے پتہ نہیں ہے، لیکن ملاقات ہوگی تو خیر وہ چیزیں آئیں گی سامنے. لیکن عمران خان جانتے ہیں کہ تحریکی عوامی تحریک اگر چلانی ہے، اب پارٹی میں ان لوگوں کو سامنے لانا ہو جو عوام کو موبلائز کر سکیں. اب آپ پسند کریں نہ کریں، لیکن شیر افضل مروت کے علاوہ تحریک انصاف میں کوئی ایسے رہنما نظر نہیں آتے جو چاروں صوبوں میں بیک وقت عوامی سطح پر احتجاج کی مہم چلا سکیں. اور یہ بڑا اہم معاملہ لوہا گرم ہے. اگر یہ معاملہ دیکھیں شیر افضل کو سائڈ پہ کرنے کا ہوتا تو کوئی نہ کوئی حرکت نظر آتی. ابھی صدام ترین صاحب بلوچستان سے آیا تحریک انصاف تحریک چلانے کے لیے، اب مرکزی قیادت کو یہاں نظر آنا چاہیے تھا. اگر یہاں پر شیر افضل اور یہ سارے لوگ آئیں، کیونکہ باقی لوگوں کا دھیان پارلیمنٹ کی طرف ہے، تو شیر افضل جیسے اور ان جیسے سلمان اکن راجہ ہیں، سالار خان کاکڑ ہے، صدام ترین ہے، میر شرافت علی ہے، عمر ڈار ہے، اس طرح کے لوگوں کو ایک ٹیم بنا کے احتجاجی ٹیم اسے الگ کر کے ان کے ذمے یہ کام لگانا چاہیے کہ وہ پاکستان میں عوام کو موبلائز کریں. ریحانہ ڈار صاحبہ کو رکھے ساتھ. یہ خان تک امید ہے تجویز ضرور پہنچے گی. القادر ٹرسٹ میں کیونکہ معاملہ میں آپ کو بتاؤں اس میں رہائی ہوئی لیکن گرفتاری دوسرے میں ڈالیں گے، اور یہ اس کیس میں عمران خان کا سزا سنائیں گے القادر میں، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور بلا شبہ راستے دیکھیں کھلنے جا رہے ہیں، لیکن جگہ جگہ یہ رکاوٹیں ضرور ڈالیں گے. اب اس کی وجہ اصل تو کنٹرول میں کہ جو چیز نہیں ہے وہ معیشت ہے. معیشت پہ اب جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ ان کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے؟ ان کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی راستہ آگے نظر نہیں آ رہا. اب موجودہ حکومت اس میں بالکل بری طرح ناکام ہو چکے ہیں اور لوگ سوچتے ہیں کہ اگر عمران خان ہوتا تو کیا کرتا. ابھی دیکھیں خبر آپ کو بتاؤں، ہندوستان کی اوورسیز ہندوستانی 125 ارب ڈالر فارن ریمیٹنس 2023 میں انہوں نے بھی 125 ارب 3 کروڑ 22 لاکھ لوگ ہندوستان کی دنیا میں موجود ہیں. ان کی منسٹری کی رپورٹ ہے. مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ تعداد. اب آپ ان کو اگر موازنہ پاکستان کے ساتھ کریں تو پاکستان کے تقریباً 1 کروڑ لوگ پاکستانی دنیا میں. آبادی کے حساب سے دیکھیں ہندوستان کی آبادی 1 ارب 41 کروڑ، پاکستان کی صرف 25 کروڑ. اس حساب سے 1 کروڑ پاکستانی دنیا میں اور 3 کروڑ ہندوستانی دنیا کے باہر. مطلب اس طرح اب 125 ارب اگر ہندوستان بھیج رہا ہے تو 2023 میں تو سوچیں یہ پاکستان کے ٹوٹل قرضے کا، پاکستان کا ٹوٹل قرضہ 128 ارب ہے، تو اس پورے سے زیادہ تو وہ بھیج رہے ہیں پیسے. اب عمران خان کے دور میں ریکارڈ فارن ریمیٹنس آتی تھی 33 ارب ڈالر، اور یہ اگر حکومت چلتی رہتی تو وہ 50 ارب تک پہنچ جانی تھی. اب پاکستان کو IMF کا پورا قرضے کا پیکج جو مل رہا ہے وہ 6 سے 9 ارب. پہلی قسط اب 1 ارب جس کے اوپر ابھی مل نہیں رہی، مل کچھ بھی نہیں رہا، یہ یاد رکھنے کی باتیں ہی ہو رہی ہے. لیکن یہ 1 ارب ڈالر اس پہ یہ حکومت چلانا چاہتے ہیں. اب ہندوستان میں یہ رقم بھیجنے کی وجہ آپ کو پتہ ہے، وہاں ایک تو لوگوں کو پتہ ہے کرپشن، اقربا پروری، اپنی اولاد کے احساسوں میں دبئی لیکس، اس طرح کے دبئی میں پراپرٹیاں وارداتیں نہیں ہوں گی، اور پاناما میں جس طرح مال بنا یہ پاکستان کے لوگوں کے کام آئے گی. تو ہندوستان کے لوگ وہاں اسی طرح پیسے بھیجتے ہیں. وہ بغض مودی یا راہل گاندھی، یا چونکہ انہیں دہشت گرد نہیں کہا جاتا اوورسیز ہندوستانیوں کو، ان کی جائیدادوں پر قبضہ نہیں ہوتا، ان کے ووٹ کا حق نہیں چھینا جاتا. یہاں تو سوتیلوں سے بھی بدتر سلوک ہو رہا ہے. اوورسیز پاکستانی تو ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں آج کل کہ ہم پاکستان میں پیسے جو بھیج رہے ہیں انہیں کم کس طرح کریں، اپنے گھر والوں کو بھی کم کس طرح بھیجیں گے، ان کو گزارا چل جائے اور پیسہ بھی حکومت کے پاس نہ جائے. اس کی بڑی وجہ جس ملک میں وزیر دفاع خواجہ آصف جیسے لوگ یہ کہیں کہ ان اوورسیز پاکستانی کو کوئی پاکستان سے لینا دینا نہیں،
یہ صرف اپنے پیاروں کو دفنانے آتے ہیں. جس ملک کی پنجاب کی فارم 47 کی تھیپ منسٹر 60 ہزار کی جو وردیاں پہنتی ہے ٹک ٹاک کے لیے, وہ اوورسیز پاکستانیوں کو کہ جی گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں, ہم پر کوئی احسان نہیں کرتے. وہاں لوگ زیادہ پیسے بھیجیں گے یا کم؟ اور اس کا نقصان کس کو؟ پاکستان کو. اب یہ SIFC بنائیں یا ABCD بنائیں یا XYZ بنائیں, انویسٹمنٹ فورن نہیں آ سکتی کسی صورت میں. دنیا کا کوئی ملک قرضہ نہیں دے گا, کوئی فورن انویسٹر پاکستان میں سوچے گا بھی نہیں. دیکھیں وہ کان میں روٹی تو ڈالتے نہیں انویسٹرز جو ہیں, وہ ان کے پاس ریسرچ ہے, اخباریں نہیں پڑھتے ہوئے کیا وہ قاضی فائز تو نہیں ہے جو سوشل میڈیا نہیں دیکھتے یا ان کے پاس انفارمیشن نہیں آتی؟ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ دبئی اس وقت پاکستان کے دنیا کے دوسرے نمبر پر سب سے جو پراپرٹیز میں انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستانیوں کی, اور ان پاکستانیوں کی جو چور ہیں 12 ارب ڈالر, یہ 12 ارب ہی نہیں ہے 20 ارب ڈالر ہے. یہ سارے حکومتی اہلکار, سیاستدان, جرنیل, ججز, کاروباری لوگ دبئی میں بڑی بڑی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, یورپ میں کر رہے ہیں, امریکہ میں کر رہے ہیں. اپنی ساری پراپرٹیاں, بزنس, کاروبار پاکستان سے باہر, سرکاری ملازمین کی جائیدادیں وہاں, اور یہاں یہ کہتے ہیں جی آ کے پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ کریں, جہاں نہ آئین, نہ قانون, نہ آزادی کا تو لفظ ہی تقریباً ختم ہو چکا ہے. بولنے سے لے کر لکھنے تک, سوچنے تک یہ پہرا. احمد فرحات کو ابھی تک وہ بازیاب نہیں کروا سکے اس شاعر کو. اور سوشل میڈیا پر نئی پابندیوں کا سلسلہ, ایکس ٹویٹر کو بین ہوئے 3 مہینے ہو گئے. اب دیکھیں ایمنسٹی انٹرنیشنل رپورٹ دے رہی ہے کہ پاکستان دنیا کے ممالک میں بہت اوپر چلا گیا جو آزادی اظہار رائے کو روکنے بدترین درجوں پہ ہے. قومی اسمبلی میں ابھی ایاز صادق نے یوٹیوبرز, ویلاگرز, ٹک ٹاکرز, ہر قسم کے جو میڈیا کے آزاد پلیٹ فارم ہیں ان کے داخلے کی پابندی لگا دی. حامد میر کی ٹویٹ ہے وہ یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام کو مزید پابندیوں کا سامنا, اور ان کے بقول تو فورن انویسٹر اور ماڈرن بزنس مارکیٹنگ وہ پاکستان میں نہیں آئے گی. اور دیکھیں یہ اتنے جاہل ہیں, یہ دنیا میں سب سے سستی 3 مارکیٹنگ ہے. تعلیم, سیاحت, ملک کا روشن چہرہ دکھانا ہو, انویسٹمنٹ لانی ہو. 2024 میں 5 ارب لوگ سوشل میڈیا اس وقت استعمال کریں جو 60% دنیا کی آبادی ہے. فیس بک 3 ارب ہے, یوٹیوب تقریباً 2.5 ارب ہے, اسی طرح ٹک ٹاک کے پاس بھی 1 ارب ہے. یہ سارے لوگ ہیں, انسان ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ 2022 کا مارکیٹنگ بجٹ جو تھا 165 ارب کا تھا, جو سوشل میڈیا کی ایڈورٹائزمنٹ کے طور پر 2022 میں 258 ارب ڈالر صرف سوشل میڈیا سے کمایا گیا. یہ میں آپ کو 2022 کے فگرز دے رہا ہوں, یہ آپ دیکھیں تو ڈبل ہو کے 500 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہوگا. تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا. 25 کروڑ کا ایک ملک جہاں دنیا تسلیم کرتی ہے کہ 60% آبادی کا جو ٹیلنٹ ہے, نوجوانوں پہ ایک بڑا پول موجود ہے جن کی آزادی چھین کر آپ مجبور نہیں کر سکتے. آپ ان کی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کر رہے, انہیں پروموٹ نہیں کر رہے. وہ نوجوان بیچارے جو تحریک آزادی کے مجاہد بن رہے ہیں, سپاہی بن رہے ہیں, انہیں مجبور کر رہے ہیں آپ, اور کوئی آپشن چھوڑی نہیں انہیں. اب ایک طرف ان کا آپ رزق چھین لیتے ہیں جو ایپس بنا کے دنیا میں بھیجتے تھے دنیا میں, اب ان مجبوری سے ان کو آزادی چھین کر وہ اب کدھر جائے. فطرت ہے دیکھیں انسان کی, اسٹرائسنڈ افیکٹ گوگل پہ پڑھے ذرا جا کے, کہ جب ایک چیز کو چھپانے کے لیے زبردستی دبانے کی کوشش کرتے ہیں وہ چیز اتنی ہی پھیلتی ہے. 156 ارب لگا کے دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنائی گئی جو پاکستان کے قرضے سے زیادہ ہے. اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ابھی علی زئی نے ایک ٹویٹ کی کہ فیس بک, میٹا اور جو ٹویٹر ہے ان کا جو گورک اور گوگل کا جو یہ سارے ملا کے تاریخ کا پاکستان کا مقبول ترین رہنما کہہ رہے ہیں عمران خان ہے. میرے خیال میں تو خبر صغیر کا وہ کہہ رہے ہوں گے, بلکہ امت مسلمہ کے ممالک انہیں بھی ملا لیں. لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو بند کرنا اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا. سوشل میڈیا سے پہلے بھی انقلاب ہے. ایران کا انقلاب جو خمینی صاحب کی چھوٹی چھوٹی کیسٹ سے آیا, رضا شاہ پہلوی کا پورا اقتدار گرا 1978 میں, اس وقت تو سوشل میڈیا نہیں تھا. انقلاب جو آئے تھے سوشل میڈیا سے پہلے, تو کسی کو غدار قرار دینا, بند کر دینا, یہ سوشل میڈیا نے دیکھیں پتلونیں تو نہیں لٹکائی, بنگالیوں نے لٹکائی تھی. شلواریں بھی کوئی سوشل میڈیا نے تو نہیں اتاری, کشمیریوں نے اتاری, اور جو پھینٹی لگی وہ خواجہ سراؤں سے لگی. سوشل میڈیا کا اس میں کوئی قصور نہیں, لیکن بدنام سوشل میڈیا کو دکھا دیتا ہے. بہرحال اب عدلیہ کی بات کریں, فیصل واڈا مصطفیٰ کمال کو بلایا گیا ہے. قاضی صاحب نے بڑی باریک واردات ڈالی, یہ میں آپ کو بتاؤں. یہ عطا تارا اور گورنر سندھ اور کامران ٹپوری بھائی, یہ سارے جتنے بھی کھلے چھوڑے گئے ہیں, سوری یہ جج بابر ستار اور ججز کے بارے میں جو محاذ بنا رہے ہیں, قاضی صاحب نے اپنے اوپر تنقید کے بہانے نے بلا کر 6 ججز کو رگڑنا ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. قاضی صاحب نے دونوں کی پریس کانفرنس سن لی ہے. پہلے کہہ رہے تھے کمشنر چٹھا کے بیانات انہوں نے نہیں سنے, مطلب سن لیے تھے لیکن کہہ رہے ہیں ہم سنے نہیں. اب 40 صفحات کا خان کا خاتمہ نہیں نظر آیا, دھاندلی کیسے ہو یہ نظر نہیں آیا. ابھی کہہ رہا تھا کہ جرمنی میں ہٹلر آیا, وہاں کوئی رو نہیں رہا, لیکن یہ نہیں پتا کہ جرمنی دنیا کے پہلے 5 ممالک میں آتا ہے جہاں عدالتیں آزاد ہیں. ڈنمارک, ناروے, فن لینڈ, سویڈن اور پھر جرمنی. اب جہاں انصاف ہو وہاں کوئی روتا ہی نہیں. کمشنر کے بارے میں کہہ رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں, دھاندلی کے میڈیا نے اس کو پھیلا بھی دیا. اور فیصل واڈا اور اس کی مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس پہ نوٹس لیا. بلائیں کمشنر صاحب کو, چٹھا کو, لائیو سٹریمنگ کروا کے دنیا کو دکھا دیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اس کا انہوں نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا دیا, اس کو غائب کروا دیا. کیا مہذب معاشروں میں یہ ہوتا ہے؟ قاضی صاحب سے کوئی پوچھے.
یہ لیکچر دے رہے تھے آج بھی کہ ایسے الزام لگتے ہیں. اب قاضی صاحب کو یہ نہیں پتا کہ 9 مئی کے تقریباً جتنے لوگ نیچے عدالتوں نے آزاد کیے, خان پر جو القادر نیب عدالت میں جو ہوا, جو ٹرسٹ کیس تھا جس کی وجہ سے گرفتاری ہوئی, گربان سے پکڑا, اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ ہوا. کبھی پوچھا قاضی صاحب نے ضمانت کیسی ہوئی جھوٹے کیسوں میں؟ جو بریت ہو رہی ہے ان تمام لوگوں, انہیں کس چکر میں آپ نے 2 سال قید رکھا ہوا, سال. عمر سرفراز چیمہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست منظور ہوئی, 1 سال 7 دن بعد عدالت کو FIR نظر آئی کہ جائے وقوع کا غلط وقت لکھا ہوا تھا. اتنے بڑے بڑے ٹھوس ثبوت ان کی بے گناہی پہ نظر نہیں آتے. یہ بوگس جھوٹے کیسز میں ایک شخص کو پورے پاکستان کے جلاؤ گھیراؤ میں ڈالا ہوا ہے. دیکھیں قانون میں جو آپریشنز کروائے جاتے ہیں, جو اصل لوگ تھے وہ سارے استحکام پارٹی میں گئے ہوئے, جنہوں نے اداروں کے اندر سازش کی ان کا کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہوا, جنہوں نے روکنا تھا انہیں میڈل اور تمغے دے دی. اب اس فسطائیت کے ظلم کے دور میں یہ سپریم کورٹ میں چند ججز اور ہائی کورٹ کے ججز جو ہے اس وقت خاص طور پر اسلام آباد, یہ امید کی کرن ہے. جسٹس اطہر من اللہ یقین کریں انہیں خراج عقیدت پیش کریں, یہ ہائی کورٹ اسلام آباد کے ججز کے ساتھ جو کھڑے ہیں اور اس پر برملا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ کسی بھی شخص جج پر نہیں آنے دیں گے قدغن. انہیں یہ جو ججز ہیں نا بھی اطہر من اللہ لے کر آئے, یہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ کریڈٹ اطہر من اللہ صاحب کو ہی جاتا ہے. اب کل کی سماعت میں جو ہوا اس سے بھی ججز کو حوصلہ ملا ہے. اور یہ جو ابھی خان کے حوالے سے بیانات آئے کہ دنیا کا وہ اس وقت پاپولر ترین لیڈر ہے, جس قوم میں سیاسی شعور موجود ہے. اب یہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ چیلنج ہے کہ سنبھالا نہیں جا رہا, کنٹرول نہیں ہو رہا, معیشت بھی کنٹرول نہیں ہو رہی. اب یہ سمجھ رہے ہیں عوام میں رہتے ہیں, قاضی فائز سوشل میڈیا نہیں دیکھتا, اخبارات نہیں پڑھتا, اسٹیبلشمنٹ کو حالات نہیں سمجھ آ رہے. تو یہ یاد رکھیں اب اتوار کو جو الیکشن ہے تحریک انصاف کا 148 کا, اس سے ان کو اندازہ ہو جائے گا. تحریک انصاف نے اس دفعہ تو خیر نئی حکمت عملی کی ہے, ہر حلقے میں ایک MPA 139 MPA کھڑے کیے ہیں جو اس دھاندلی کو روکنے کی کوشش کریں گے. لیکن ظاہر ہے آگے انہوں نے پہلے سے ڈبے بھرے ہوں گے, وہ ان کا اپنی واردات ہوگی. لیکن بہرحال کوشش ضرور کرنی چاہیے, نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے. مزید جو بہت ساری خبریں ہیں وہ میں کوشش کروں گا اگلے ویلاگ میں کور کروں, آپ کے سامنے رکھوں. ویڈیو پہلے ہی بہت لمبی ہوگی. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.